खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को पादरी ज़ीशान गिल का सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदाबंद का जो हमेशा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, और उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न का और उनकी सारी इंतज़ामी टीम का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे यहाँ पे आने की दावत दी है। तो आइए अजीज़ों, आज किस वक्त में जो मुझे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलें और हम बाइबल मुक़द्दस में से रोमियो के नाम पौलुस का जो ख़त है उसका 8वां बाब है और उसकी 31वीं से 39वीं आयत तक हम आज तिलावत करेंगे, और इसी हवाले में हम देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या फरमाता है। कलाम में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती और ना कोई और मखलूक। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, पौलुस ने ये ख़त जो है रोमा की कलीसिया को लिखा, और उसने अपने दोस्त या अपने सेक्रेटरी तरतीस के हाथों से रोमा की कलीसिया को ये ख़त भेजा। जो रोमा के लोग थे वो गैर कवाम में से आए थे और वो मसीह में आगे बढ़ रहे थे। इनके इर्द गिर्द और बहुत से ऐसे लोग थे जो मसीह को नहीं जानते थे और वो मसीहियों के मुखालिफ थे, और उन सारी मुखालफतों के बीच में ये सारी कलीसिया जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और अब यहाँ पे देखते हैं 8वें बाब की मैंने आखिरी ये आयत को मैंने पढ़ा है, और कल यहाँ पे पौलुस कहता है कि बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ पे पौलुस कर रहा है। अगर हम 8वें बाब की पहली आयत को देखें, 8वें बाब की 8वीं आयत को देखें, 8वें बाब की 15वीं आयत को देखें, ये तीनों आयत बल्कि और भी बड़ी सी बातें हैं जो इनका जिक्र वो ये कर रहा है। मसलन वो कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। 8वीं आयत में कहता है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और 15वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। इन बातों की बाबत वो कहता है, हम क्या कहें अगर मसीह यीशु में हम हैं और हम पर सज़ा का हुक्म नहीं, हम में रूहुल कुद्स अगर बसा हुआ है और हमें ले पालक होने की रूह बख्शेगी, हम अपने खुदा को, हम अपने मालिक को अब्बा कह सकते हैं। तो ये दुनिया वाले मतलब अगर जो कहते हैं, तो हम इन बातों की बात क्या कहें, क्योंकि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। याद रखिए अजीज़ों, रोमा की कलीसिया को ये मसाइल थे, उनके बहुत सारे मुखालिफ थे, और उनकी हौसला अफजाई के लिए पौलुस को ये कहना पड़ा कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। 2 आयतों को हम देख रहे हैं 31 और 32 आयत में, जिसका टॉपिक गॉड इज़ फॉर अस है, कि खुदा हमारी तरफ है,
خدا ہماری طرف ہے تو لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں ان کے بعد کیا لگے، کیونکہ خدا ہماری طرف ہے۔ دنیا اگر ہماری مخالفت کرتی ہے ہمیں کیا، کیونکہ خدا ہماری طرف ہے۔ جب خدا ہماری طرف ہے تو دنیا کی مخالفت کا ہمیں کیا، ہمیں اس کا مطلب لگے کہ دنیا ہماری کیسے مخالفت کرتی ہے۔ دنیا ہمیں ایماندار سمجھتی ہے، نہیں سمجھتی۔ دنیا اگر ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہیں تو دنیا کا خیال ہے، ہمیں تو یہ یقین ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور اس نے ہمیں ابا کہنے کا حق بخشا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو ہمیں تو پورا یقین ہے کیونکہ خدا ہماری طرف ہے، اس نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہم پر سزا کا حکم نہیں، ہمیں روح القدس بخشا گیا ہے۔ لوگ جو مرضی کہیں، دنیا جو مرضی کہے، دنیا ہمیں جھوٹا کہے، دنیا ہمیں یہ کہے کہ ہم گمراہ ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم راستے پہ چل رہے ہیں، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، خدا ہماری طرف ہے۔ اور پھر کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خدا ہماری طرف ہے؟ 32ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ وہ جس نے اپنا بیٹا ہی ہم سے دریغ نہیں کیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے زیادہ بیٹے نہیں تھے، ایک ہی بیٹا تھا، اور جو اس نے ہماری خاطر اس نے زمین پر بھیج دیا، اور اس بیٹے نے کمال تابع داری کرتے ہوئے زمین پر آ کے اس نے موت سہی تاکہ اس کے موت سہنے سے ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ ہو سکے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ خدا ہماری طرف ہے، وہ خدا ہماری فیور میں ہے، خدا ہماری حمایت میں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے، پولس کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نے اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا، اس نے اسے ہماری خاطر حوالے کر دیا، تو پھر باقی سب چیزیں بھی ہمیں وہ کیوں نہ دے گا۔ دنیا میں مشکلات ہیں، دنیا میں مخالفت ہے، دنیا میں ناپسندیدگی ہے، لیکن خدا کے لوگوں کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا تو باقی بھی ساری چیزیں وہ ہمیں دے دے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو وہ ہم سے باز رکھے، ہر نعمت سے وہ ہمیں وہ آسودہ کرے گا، ہر برکت ہمیں وہ دے گا، ہمیشہ کی زندگی ہمیں وہ دے گا، اور دنیا میں اور آخرت میں کثرت کی زندگی بھی ہمیں وہ عطا کرے گا۔ یہ خدا ہماری طرف ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ دنیا میں مخالفت ہے، دنیا میں مصیبتیں ہیں، کرونا وائرس ہے، ڈینگی وائرس ہے، مہنگائی ہے، افراتفری ہے، بے یقینی ہے، لیکن خدا ہماری طرف ہے۔ یہ آج کے دور کے مسیحی کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ دنیا میں حالات کیسے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہماری طرف ہے۔ خدا کون؟ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی سے صبح اور شام ہوتی ہے، جس کی مرضی سے ستارے چمکتے ہیں، جس کی مرضی سے آندھی طوفان اور بارش آتی ہے، وہ ہماری طرف ہے۔ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ہماری طرف ہے۔ اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا، سب چیزیں ہمیں وہ بخشے گا، نعمتیں، برکتیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے بچوں کی، ہماری کلیسیا کی، ہماری قوم کی، ہمیں وہ سب کچھ وہ بخشے گا۔ صرف یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری طرف ہے، اور ہمیں یقین ہو، ہمارا ایمان ہو، اور ہم اس کے اسی ایمان کے تحت ہم اس کے حضور میں جھکنے والے لوگ ہوں، ہم بے دل نہ ہوں، ہم شک کے ساتھ اس کے حضور میں آئیں، بلکہ ایمان کے ساتھ آئیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری طرف ہے، ہماری حمایت کرتا ہے، ہماری فیور کرتا ہے۔ پہلی دو آیتوں کو ہم نے دیکھا، 31، 32 اور 33 اور 34 آیت میں دیکھیں، یہاں پہ مطلب ہے کہ نو چارج اور نو کنڈیمنیشن، کوئی ایسا ہم پہ کوئی چارج نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے ایسی بات نہیں ہے جو ناپسندیدگی یا قابل مذمت ہو۔ آپ دیکھیں وہ کس طرح سے روما کی کلیسیا کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ روما کی کلیسیا کے لوگوں، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مسیح پر ایمان رکھتے ہو، لیکن دنیا کی باتوں پر تم کان نہ دھرو۔
خدا کے برگزیدہ ہو، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو، تم پر کون نالش کر سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اگر خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرے اور اس کو کہے کہ وہ راست باز ہے یا راست باز نہیں ہے؟ یہ خدا جب ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خدا ہماری طرف ہے اور وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ پھر دنیا کے لوگ ہمیں چاہے راست باز سمجھے نہ سمجھے، دنیا سمجھے کہ شاید یہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور بہت زیادہ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، صحیح راستہ کوئی اور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اگر خدا نے ہمیں راست پر ٹھہرایا ہے تو دنیا کون ہوتی ہے جو ہم پر چارج کوئی لگائے، یا کوئی ہمیں کوئی نالش کرے، یا ہم پر کوئی الزام تراشی کرے؟ ان باتوں کو ہم چھوڑیں، ان باتوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ ہم خدا کو دیکھیں کہ جو اپنے فضل سے، جو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں راست پر ٹھہراتا ہے، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی ایسی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ کون ہے جو مجھے ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہے جو ہمیں مجھے ٹھہرائے گا؟ کیا دنیا کی طاقتیں، کیا دنیا کی حکومتیں، یا دنیا کا کوئی اختیار ہمیں مجھے ٹھہرائے گا؟ ٹھہرائے، بے شک ٹھہرائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسا ہستی ہے جو مسیح خداوند ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ وہ ہمارا انٹرسیسر ہے، وہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ وہ خدا باپ کے سامنے ہمارا مقدمہ لڑتا ہے، اور وہ جب مسیح یسوع ہمارا شفاعتی ہے، ہمیں دنیا میں کسی اور شفاعتی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ہمیں کون ہوتی ہے جو ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے؟ اگر ٹھہراتی بھی ہے تو ٹھہرائے، لیکن ہمارا جو خداوند ہے وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، وہ ہمیں مجرم نہیں ٹھہراتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ دنیا چاہے ہمیں سزا کا حکم دے، دنیا سمجھے کہ ہم سزا کے حقدار ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا، نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سزا کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنے اوپر لیا ہے، ہم نے اس کو قبول کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی اس کو دی ہے، ہم نے اپنا شخصی نجات دہندہ اس کو مانا ہے۔ تو کون ہے جو ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ آج دنیا کے حالات پر نظر کرتے ہیں، دنیا میں ہر طرف کلام کے اور مسیح کے مخالف بہت زیادہ ہیں۔ وہ مسیحیوں پر اور کلام پر مخالفت کرتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ دنیا نہیں، دنیا کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہم پر نالش کرے، ہمیں مجرم ٹھہرائے، بلکہ خدا جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے، جس کی مرضی سے دنیا چل رہی ہے، جس کی مرضی سے انسان سانسیں لے رہے ہیں، اور جس کی مرضی سے انسان دنیا کو چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں، یہ صرف اس کا اختیار ہے۔ اور جب وہ ہماری طرف ہے، ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی دنیا کی مصیبتیں یا دنیا کی چیزیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ یہ آج کے مسیح کو یہ بالکل اس کے ذہن پکی بات ہونی چاہیے کہ خدا میری طرف ہے، گاڈ از فار اس۔ اور دوسری بات، نو چارج اینڈ نو کنڈیمنیشن، یہ 33 اور 34 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات میں کروں گا 35ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ یا دیکھیں یہاں پہ ہمیں اگر ان آیات کو ہم کو ٹاپک دینا چاہیں تو وہ بنتا ہے کہ who shall separate us from Christ's love؟ ہمیں کون مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیا دنیا کے حالات؟ کیا وہ لوگ جو ہمیں مجرم ٹھہراتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو ہم پر نالش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ مسیح کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں دیکھیں وہ پالوس کہتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں سے مسیح کی محبت کو نکال دے گی؟ کیا مصیبت ہے؟ کیا تنگی ہے؟ کیا ظلم ہے؟ یا کال ہے؟ ننگا پن ہے؟ خطرہ ہے؟ یا تلوار ہے؟ کیا یہ چیزیں
ہماری زندگی سے مسیح کو نکال سکتی ہے؟ نہیں نکال سکتی۔ ہمارے دل میں جو مسیح کی محبت ہے، یہ آج کل کی عارضی مصیبت، آج کل کی عارضی تنگی، یہ ظلم یا کال یا خطرہ، ننگا پن، کچھ بھی ہے، یہ ہمارے دلوں سے مسیح کی محبت کو نہیں نکال سکتی۔ مسیح کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور یہی محبت روما کی کلیسیا کے دلوں میں تھی۔ اور پالوس ان کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آج تم مصیبت کو جھیل رہے ہو، کیا یہ مصیبت مسیح کی محبت تمہاری زندگی سے نکال سکتی ہے؟ یہ سوال آج بھی بہت سارے ایمانداروں کے ساتھ ہے، جو ذرا سی مصیبت پر، ذرا سی تنگی پر، ذرا سے خطرے پر وہ ایمان سے ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، وہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اچھا مسیحی، سچا مسیحی، وسر مسیحی وہ ہے جو ہر قسم کے حالات میں مسیح کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ اپنا بھروسہ، اپنا جو سارا اعتماد ہے، وہ مسیح کی ذات پر رکھتا ہے۔ اور پھر اسی بات کو وہ آگے لے کر چلتا ہے، اور وہ آتا ہے 38 اور 39ویں آیت میں، اور وہ 37ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، اور نہ کوئی اور مخلوق۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، خداوند مسیح یسوع کے وسیلے سے، اس سے ہمیں کوئی کون سی چیز جو ہے وہ جدا کرے گی؟ نہ فرشتے ہمیں جدا کر سکتے ہیں، نہ فرشتے ہمارے دلوں سے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی محبت کو ختم کر سکتے ہیں، نہ حکومتیں ہم پر ظلم کریں، حکومتیں ہم پر کوئی پابندی لگائیں، کچھ بھی ہو، حکومتیں یا فرشتے وہ ہمارے دل سے مسیح کی محبت کو دور نہ کر سکے۔ نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، مطلب کہ جو موجودہ دور کی جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، وائرس ہے، یہ چیزیں بھی نہیں ہمارے دل سے مسیح کی محبت کو نکال سکتی۔ نہ استقبال کی چیزیں، نہ جو آئندہ دنوں میں، آئندہ سالوں میں ہماری زندگی میں جو مصیبتیں، تنگی، پریشانی، اظہار ثانی یا جو بھی ایسے حالات ہوں گے، وہ بھی ہماری زندگی سے مسیح کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ نہ بلندی، ہم کہیں خدا میں بہت بلند مقام پر بھی لے جائے، ہم وہاں بھی جا کے خدا کے نام کا انکار کرنے والے نہ ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہماری مسیحی قوم کے بچے اور بچیاں، نوجوان جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، وہ خوب ترقی کریں، وہ خوب اچھے طریقے سے پاکستان میں وہ ترقی کریں اور اعلیٰ مقام پر پہنچے، لیکن اس بلندی پر پہنچ کر بھی وہ مسیح کا نام لینا نہ چھوڑے، بلکہ مسیح کی محبت ان کے دلوں میں ویسی کی ویسی رہے۔ نہ پستی، اگر ہمیں بہت زیادہ پست ہو جائے، اگر ہمارے حالات بہت خراب بھی ہو جائیں، اگر ہمیں بہت زیادہ تنگی دیکھنی پڑے، اگر بہت ذرا ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے، ان حالات میں بھی ہم مسیح کا انکار نہ کریں، مسیح کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں، مسیح کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے۔ میرے عزیزو، ان ساری آیات میں جو پالوس جو ہے روما کی کلیسیا کو یہ سکھا رہا ہے، اور آج روما کی کلیسیا زندہ نہیں، آج میں زندہ ہوں، آج آپ دیکھنے والے، سننے والے زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں، اور یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ اور کلام کا کہتا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ دنیا جو کچھ مرضی کرے، دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، دنیا میں کچھ بھی ایسا ہو جو ہمارے خلاف ہو، ہمارے مسیح کے خلاف ہو، کلام کے خلاف ہو، کلیسیا کے خلاف ہو، لیکن ان ساری باتوں سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہے، خدا کی جو فیور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا، اور ہم بھی اپنی زندگی میں صرف اور صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر قسم کی مشکل اور ہر قسم کی خوشحالی میں وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ایسے زندہ خدا کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ آئیے عزیزو، اپنے سروں کو جھکائے جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے سروں کو جھکا کر
ہم دعا بھی جھکیں گے اور اس کلام کے لیے ہم برکت کی دعا بھی کریں گے۔ جلال کے بادشاہ، نہایت بزرگ مہربان آسمانی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے اور تو ہمیں نعمتیں برکتیں عطا کرتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے آسمانی خداوند، ان کو اور زیادہ پاکستان میں اور دنیا میں اپنی انجیل کے پھیلاؤ کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ اسی طرح سے آج ہم نے جو کلام سنا ہے، یہ کلام زندگیوں میں رہے اور ہماری زندگیوں کا دیر تک پیچھا کرتا رہے آسمانی خداوند، تاکہ ہمیں ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ یہ یقین رہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تو ہماری طرف ہے اور تو ہمیں کسی بھی قسم کے حالات میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع کے عظیم بابرکت نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔